सुबह मेरी रहमतों से भरी मेरी रहमतों से भरी खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मदनी चले के नाज़रीन, आज के मौजू की तरफ, उन्वान की तरफ आते हैं। आज का उन्वान है, आज का मौजू है, आज का टॉपिक है समझौता करें या ना करें। इस पर इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। कंप्रोमाइज़ भी इसे कहते हैं। कंप्रोमाइज़ ये ज़रा ज़्यादा मारूफ है, तो चूँकि ये टेक्स्ट उर्दू में होता है तो इसलिए मैंने ये इसमें रखा कि हम चूँकि उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू में ही लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। बहरहाल कंप्रोमाइज़ जो है वो उर्दू बोल चाल में तो आम तौर पर इस्तेमाल बहरहाल होता ही है। उर्दू लश्करी ज़बान है, इसमें फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ हैं, इसमें संस्कृत के लफ्ज़ हैं, हिंदी ज़बान के लफ्ज़ भी मौजूद हैं और कुछ अल्फाज इंग्लिश के भी उर्दू में यूँ समझ लें कि ऐड हो चुके हैं। जैसे है ग्लास, तो ग्लास अगर इसको उर्दू ये है लफ्ज़, वर्ड जो है इंग्लिश का है लेकिन उर्दू में यूज़ हो रहा है। इसका अगर आप डिक्शनरी के एतबार से अगर माना देखेंगे तो इसको आपको माना मिलेगा आब खोरा। ऐसी बात है आसिफ भाई। यूं ही बल्ब है तो बल्ब भी इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है बल्ब। इसका अगर उर्दू में माना जो है वो देखेंगे उर्दू ज़बान के एतबार से तो इसका माना बनता है कुमकुमा। तो आप कुमकुमा किसी को कहेंगे तो वो बेचारा सोचेगा कि भाई मुझे कुमकुमा चाहिए, दुकान पे जाकर आप कहेंगे तो वो बंदा बोलेगा भाईजान हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। बहरहाल अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। तो जो उर्दू ज़बान से बिलखुसूस मोहब्बत करने वाले हैं और इसको जो है वो डीपली जाकर देखने वाले हैं वो तो माशाल्लाह चीज़ें समझते हैं, लेकिन गुफ्तगू आम फ़हम भी होनी चाहिए, बात आम फ़हम भी होनी चाहिए। जो आम तौर पर आम फ़हम भी लफ्ज़ है जो आम तौर पर समझ में आ जाए आसानी के साथ। ठीक है जी, अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। तो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, इंशाअल्लाह हम आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अला ihsan ही दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हज़रत मौलाना हाजी माजिद मोहम्मद शाहिद अत्तारी मदनी दामत क़दमुल क़ुद्सिया हमारे साथ मौजूद हैं और रुकन शुरा के साथ माशाअल्लाह इनके साहबजादे जनाब शाबान रज़ा अत्तारी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाबान भाई। अरे वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। शाबान भाई कैसे हैं आप? क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। शाबान भाई भी हैं और इधर हामिद भाई भी हैं माशाल्लाह। अवैस भाई हमारे साथ नात खान है, इंशाल्लाह कलाम भी सुनाएंगे। हमारे आसिफ इकबाल भाई भी हैं माशाल्लाह, इनसे भी गुफ्तगू रहेगी। और खालिद मदनी भाई हमारे सिलसिले का जुज़्वे ला युनफ़क़ हैं माशाल्लाह, आप भी मौजूद हैं। तो खालिद भाई से भी इंशाल्लाह कुरान करीम की रोशनी में भी हम इंशाल्लाह बिलखुसूस बात करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और सिलसिले के अंदर कलाम शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह की सरसाब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान
شان ہے یہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہارے عارض، نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہارے عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہارے عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہارے عارض، نعرے دوزخ میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شاہ، میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شاہ، لاکھ مصحف سے پسند آئی بہارے عارض، لاکھ مصحف سے پسند آئی بہارے عارض، نعرے دوزخ کو چمن جیسے قرآن ہے وردس گل محبوبی کا، جیسے قرآن ہے وردس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقارے عارض، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقارے عارض، نعرے دوزخ کو چمن گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کی برابر، لیکن گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کی برابر، لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگارے عارض، کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگارے عارض، ظلمت حشر کو دل نام حق پہ کرے محبوب دل و جان قربان، نام حق پہ کرے محبوب دل و جان قربان، حق کرے عیش سے صاف عیش نثارے عارض، کرے عیش سے صاف عیش نثارے عارض،
ظلمت حشر کو دل مشک بو زلف سے رخ چہرے سے بالوں میں شعاع مشک بو زلف سے رخ چہرے سے بالوں میں شعاع معجزہ ہے معجزہ ہے نار دوزخ کو چمن حق نے بخشا ہے کرم نظر گدایا ہو قبول حق نے بخشا ہے کرم نظر گدایا پیارے ایک دل ہے وہ کرتے ہیں نثارے عارض نار دوزخ کو چمن آغا بے مایگیے دل کے رضائے چلا بہر نثارے عارض لے کر ایک جان چلا لے کر ایک جان چلا بہر نثارے عارض نار دوزخ کو چمن ظلمت حشر کو ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض. ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں ہیں، شانیں ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم سب کو عطا فرمائے، اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، وبائیں دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رکن شورا سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے. سگری کمپرومائز سمجھوتا زندگی میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہیں سے بات جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بعض معاملات میں تو سمجھوتا ہو سکتا ہے اور بعض میں نہیں ہو سکتا. صحیح. جیسے شریعت کے معاملات ہیں، اور اسی طرح ملکی قوانین کی بات ہے جو جائز ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی جو ہے وہ مینرز ہوتے ہیں، تو ان کے علاوہ جو عمومی بات ہوتی ہے اس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے جی، اور کرنا بھی چاہیے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی کامیابی کے کون کون سے وہ عوامل ہیں، وہ چیزیں ہیں جن سے ایک انسان کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اس میں سے معاشرے طور پر عام طور پر جن باتوں پر ہمیں سمجھوتا کرنا چاہیے، کمپرومائز کرنا چاہیے، اس میں سے بھی ایک اہم مدنی پھول کہیں، نقطہ کہیں، بات کہیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا ذہن بنانا ہوگا. اور جب ہم کامیاب لوگوں کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی ایسی چیز نظر آتی ہے
اور اللہ پاک نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جہاں پر کمپرومائز کرنا چاہیے وہاں پر ضرور جو ہے وہ آدمی کو قدم بڑھانا چاہیے اور کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ تو عمومی طور پر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جھوٹا کیا کہیں گے، عزت جسے کہتے ہیں کچھ لوگ، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے بعض چیزوں پر سمجھوتا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ مالی طور پر بھی نقصان اٹھاتے ہیں، اپنی عزت کے معاملے میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں ایک جو ہے وہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ فلاں شخص تو ضدی ہے، اپنی بات سے جو ہے وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹتا، اور یعنی وہ شخص جو ہے وہ لوگوں کو بھی پھر قبول نہیں ہوتا۔ اور ایسا شخص جو لوگوں کو قبول نہیں ہوتا پھر وہ کیسے معاشرے کے اندر ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں بعض باتوں پر جن پر شریعت جو اجازت دے تو اس میں سمجھوتا کرنا ہوگا۔ زندگی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کمپرومائز برل جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، بالخصوص جہاں رشتے نبھانے کی بات ہو اور گھر چلانے کی بات ہو تو وہاں تو اس پر جو ہے وہ ضرور غور ہونا چاہیے۔ آصف بھائی، لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی جسے یوں بولیں جھوٹی انا اس کو کہہ لیں یا کچھ بھی آپ اس کو نام دے لیں، تو لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے کرنا کیا ہوتا ہے، کمپرومائز کیا کرنا ہوتا ہے بھی، آپ کو سامنے والے کا انداز پسند نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اچھا، پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہی نہیں، آپ سمجھائیں گے تو بات سامنے والا سمجھ جائے گا۔ تو اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں گھریلو زندگی میں یا جو جسے یوں بولیں کہ عملی زندگی کے اندر بھی ہمیں کمپرومائز، جہاں پر ہم سامنے والے کا انداز پسند نہیں آ رہا یا کچھ اور بھی چیز تکلیف دہ اگر ہو رہی ہے، مزاج کے موافق نہیں ہے، تو وہاں پر کمپرومائز سمجھوتا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کو تھوڑا سا پیچھے سے شروع کروں گا کہ جس طرح رکن شورا نے بھی فرمایا کہ جو شریعت کے معاملات ہیں ان میں جو قرآن و سنت کے معاملات ہیں ان میں تو سمجھوتا بالکل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات عقیدے کی آتی ہے۔ عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ مسلمان جو ہے وہ بت کو بھی ایک سجدہ کر لیا کرے اور نماز بھی پڑھا کرے، تو اس میں سمجھوتا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، نیا نبی آ سکتا ہے، نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، تو اب یہاں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ تو جو عقائد کے معاملات ہیں سب سے پہلے اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اس میں سیدھا جو ایک مسلمان کا عقیدہ قرآن اور سنت نے بیان کر دیا اس پہ آخری دم تک ڈٹے رہنا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر شریعت کے احکام کے مسائل ہیں۔ احکام کے مسائل میں بھی فرما دیا گیا کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی جانا فرمانی ہوتی ہے، وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہ احکامات ہیں۔ اب کسی کے والد کہتے ہیں کہ تم نماز نہ پڑھو، یا ماں کہتی ہے داڑھی نہ رکھو، تو اب یہاں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، ان کی بات نہیں لی جائے گی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے فرائض، واجبات اور ترک ممنوعات، اس کے بعد مدارات خلق کو سب سے افضل جانے بندہ، یعنی اللہ، اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کی جو اطاعت ہے، یہ فرائض، واجبات، ان پر عمل، اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان سے رکنے کے بعد سب سے افضل کام کیا ہے؟ لوگوں کی مدارات، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، اچھا رویہ، پیار، محبت، اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہاں پر جو کمپرومائز شریعت نے بتا دیا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے الفاظ میں کہ اگر لوگوں کے اندر کوئی جائز رسم جاری ہے تو اب بلا وجہ وہاں ان سے ہٹ کر الگ نہ رائے اختیار کرے کہ نہیں یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے، میں تو اس کو نہیں مانتا۔ اور پھر جہاں مسلمانوں کو جوڑنے کی بات ہے، اتحاد کی بات ہے، چاہے وہ گھر کا معاملہ یا باہر کا معاملہ، آفس کا معاملہ ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کا معاملہ ہے، کہ جہاں جہاں جو ہے وہ ہم اگر جھک جائیں گے تھوڑا سا
اور سامنے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے, ایک بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ بہن جو ہے نا بھائی کی کی منتیں کر رہی ہے کہ میرے ہاں شادی ہے, تم نے آنا ہے. نہیں, بھائی اکڑ گیا, نہیں اس کے فیملی کا میٹر ہے, نہیں آنا. اور اسی کے اندر کیا ہوا کہ آگے جا کے جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان اٹھا لیتا ہے بندہ, اور خاندان میں جو ہے وہ الگ بدنامی ہوتی ہے. صرف ہم نے اپنی انا کو سامنے رکھا اور ہم نے سمجھوتا وہاں نہیں کیا, حالانکہ صلہ رحمی بھی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک وسیع تر مفاد تھا فیملی کا, خاندان کا, لوگوں کو جوڑنے کا. تو جہاں پر بات جوڑنے کی آئے اور جہاں پر میل جول کی معاملات آئیں, تو اگر وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے, اللہ پاک نے منع نہیں کیا ہے, شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے, تو وہاں سمجھوتا کر لینا چاہیے تاکہ ایک نظام جو ہے وہ اچھا چلتا رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ضد کی وجہ سے نظام میں خلل آ جاتا ہے. اگر ہم وہ ضد چھوڑ دیں تو نظام جو ہے بڑا اچھا چلتا رہتا ہے. اب اگر کوئی ڈرائیور ضد پکڑ لے کہ میں نے جو ہے وہ جتنی اسپیڈ ہے میں نے اس کے مطابق نہیں چلانی گاڑی, جو قوانین ہیں میں نے اس کے مطابق اس کو فالو نہیں کرنا, میں نے جو ہے وہ سگنل پہ رکنا نہیں ہے, اور اس اوور اسپیڈ میں نے جانا ہے. اب اس نے کمپرومائز اگر نہیں کرتا تو پھر کیا کرے گا سلمان بھائی؟ نہیں, یہ تو کمپرومائز نہیں, ان چیزوں کو تو فالو کرنا پڑے گا, فالو کرنا ہے نا. تو یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ جس طرح رکن شورا نے فرمایا نا کہ جو ملکی قانون ہے اور وہ جائز ہے, تو ہم اس میں ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اب ایسی چیزوں میں ہمیں جو نا بالکل اس میں جو نا پیچھے ہٹ کے لوگوں سے ہٹ کر نہیں چلنا. یہ صرف مثال دینے کے لیے میں نے عرض کی ہے یہ کہ بھائی یہ بندہ غور کرے کہ ان اصولوں سے جب بندہ سمجھوتا کرتا ہے تو زندگی صحیح رہتی ہے. تو زندگی گزارنے کے بھی کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں جو ہمارا معاشرہ ہمیں دیتا ہے, جن کو ہم مینرز کہتے ہیں, اخلاقیات کہتے ہیں, اور جھک جانا کہتے ہیں, عاجزی انکساری کہتے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا کہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ ایک معاشرہ اچھا ہوگا اور ایک جو ہے وہ صحت مند زندگی ملے گی اور خوشگوار زندگی ملے گی, اور انشاءاللہ خوشیاں ہمارے جو ہے نا وہ منتظر ہوں گی. ماشاءاللہ. یہ بھی چلیں گفتگو ہوئی آصف بھائی کی بھی. اس میں رسومات کے حوالے سے جو آصف بھائی آپ نے فرمایا ہے, اس پر بھی جو ہے وہ دو طرح سے جو ہے وہ, ایک تو جیسے آپ نے بڑی بدیہی سی اور بڑی واضح سی بات آپ نے کہہ دی کہ بھی جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہے وہ کام تو بالکل بھی نہیں کیا جائے گا اس میں, اور وہ کام جو مباح کی حد میں ہے, یعنی مطلب جائز کی حد میں ہے, ان پر اگر کسی بندے کے تحفظات ہیں, ریزرویشنز ہیں کہ بھئی یہ کام اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے بہتر کام یہ ہے, ہم اس طرف جو ہے وہ آ جائیں, تو اس طرح کی اگر کوئی بات ہے تو اس میں اپنا انداز بندہ اگر پیارا سا انداز رکھ کر, میٹھا انداز رکھ کے, سمجھانے والا انداز رکھ کے, سامنے والوں کی ذہن سازی کر کے اگر آگے بڑھے گا تو امید ہے اپنا مطلوب و مقصود پانے میں کامیاب ہو جائے گا. یا یاد رکھیے گا کہ جو چیز جس درجے کی ہو اس کے لیے ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے. جہاں اللہ رسول کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے وہاں پر ہمارا ریئیکشن اور طرح سے ہونا چاہیے. یا اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ شریعت نے منع نہیں کی, اللہ رسول نے اس پر قدغن جو ہے وہ نہیں لگایا, اس کو کنڈیم نہیں کیا, اس سے نہیں روکا, لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی بجائے یہ کر لیا جائے, تو وہاں پر پھر ہمیں ذہن سازی کرنی پڑے گی, سمجھانا پڑے گا, لوگوں کو اپنا ہم نوالا اور ہم پیالہ بنانا پڑے گا, بہتر کی طرف جانے کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. تو اس کے لیے بھی انداز بھی پیارا ہو, اور لوگ جو ہے نا وہ اس پر خالد بھائی آ جاتے ہیں. ہر کچھ لوگوں کا ہوتا ہے انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈو اور ڈائی, بھی یا کرنا ہے یا مرنا ہے, اس پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ اس بات پہ؟ لوگ تصویر کے دو رخ کہا کرتے ہیں کہ دو رخ ہوتے ہیں, یا تو یہ یا تو یہ, حالانکہ تیسرا اور چوتھا بھی ہو سکتا ہے, اینگل مختلف ہو سکتے ہیں. آج کے زمانے میں دیکھ لیں تو آپ کیمرے مختلف اینگل پر لگا کر آپ اس کے مختلف اینگل سے نتائج یا ریزلٹ لے سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو آپ مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں, مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں, اور ہر ایک کا زاویہ نظر اپنی اپنی اعتبار سے وسعت والا ہو سکتا ہے. ابھی آپ مختلف چیزیں ہماری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی مرتبہ اسکرین پر ایک مبلغ نظر آئے گا, کبھی دو نظر آ رہے ہوں گے, اور کبھی سارے ہی نظر آ رہے ہوں گے, اور بہت بڑا احاطہ ہوگا, اور مطلب بہت بڑا ایریا وہ کیمرہ کور کر رہا ہوگا, جس طرح آپ ابھی اس منظر میں دیکھ رہے ہیں. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی وسعت ہے, اپنے اپنے اعتبار سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, اور جو جس اعتبار سے دیکھے گا اس کو اتنی زیادہ جگہ نظر آئے گی, تھوڑے
से मामले को दूर होकर देखा जाए तो ज़्यादा वुसअत मिल जाती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से मसले को हल किया जा सकता है। जब आप आएँ इस तरफ के मसले को हल करना है, जब आप सिर्फ 2 पॉइंट लेकर खड़े होंगे, या तो करना है या तो मरना है, नहीं, जब इसमें रहेंगे कर पाएंगे नहीं, और मौत जब आनी है तभी आएगी। इसके माबैन जब जिंदगी गुजारेंगे ना, तो वो जलते हुए, सिसकते हुए, कभी हसद में बुनते हुए, कभी दूसरों के लिए जाल बनाते हुए, यूं मुख्तलिफ चीज़ों में उलझकर आपकी ज़िंदगी तो गुजरेगी, लेकिन जब तक आप अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की तरफ नहीं आएंगे, या जिसको दूसरे अंदाज में कह लीजिए, कुरान ने इरशाद फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। यहाँ एक बात तो सीधी सीधी ये है कि अगर लोग बुराइयों में मुब्तला हैं, गुनाहों में मुब्तला हैं, तो उनको गुनाहों की नहूसतें बताकर उससे बचाया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर लोगों को नेकी पर आमादा करना है तो उसके फ़ज़ाइल और उसकी तरगीब बयान की जाए कि बंदा नेकी की तरफ आ जाए। तीसरी बात यह है, जिस तरह हम अपनी रसूमात वगैरह की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर अगर कोई शख्स ऐसा काम करने की तरफ जा रहा है कि उसको परेशानी आगे जाके, अभी तो ये दुरुस्त है, लेकिन जब इसको बढ़ाया जाएगा तो आगे जाके बहुत सारी परेशानियाँ जन्म ले सकती हैं, पैदा हो सकती हैं, तो उसमें बंदों को रोका जाएगा। इससे पहले कि बंदे को हालात मजबूर कर दें, आप दूसरे एंगल से सोचें, अपने मामलात पर समझौता करें। आपको खुद अपने अकल और फहम को सामने लाना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि बहुत सारे काम अपनी अकल को इस्तेमाल करके, जो आपने बगैर अकल के इस्तेमाल के मुश्किल किए हुए हैं ना, अकल इस्तेमाल करके उसको आसान कर सकते हैं। समझाकर दूसरों को इन मामलात पर कायल करके इस एक पेज पर ला सकते हैं कि भाई निकाह आसान है, इसको आसान रहने दिया जाए और इसको इतना फैलाया ना जाए कि अमीर आदमी तो बहरहाल आसानी से अपने मामलात को लेकर चले, लेकिन जब गरीब को यही शादी करनी हो, इसी निकाह की तरफ आना हो, तो वो बेचारा अपने एक बच्चे को देखे, बाकियों की खुशियां देखे, और बिल आखिर अपने आप को ही गिरवी रखकर अपने बच्चों की शादियां कर रहा हो, तो मामला फहमी की तरफ आना चाहिए। अपने अखराजात, अपनी चादर, अपना पाँव, ये सारी बातें हम सब ने सुनी हुई हैं, माशरे में देखी हुई हैं, लेकिन जब तक हमें हालात कैद नहीं कर देते या हमें हालात इस बात पर पाबंद नहीं कर देते कि अब तुम्हें समझौता करना ही है, तब तक हम समझने की तरफ आते नहीं हैं, और इसमें हमारा ही नुकसान होता है। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत फरमाए। यहाँ भी इस पर भी कुछ आप रहनुमाई फरमाएं कि भाई अगर कोई पैसे 4 बच ही रहे हैं तो बचा ही लें, और अगर लगाने ही हैं, पंजाबी में कहते हैं कि भाई ये पैसे जेब में भुड़क देने पे, और मतलब इसमें से जेब में नहीं समा रहे, बाहर ही आने हैं, तो आप जो है वो अपने दामाद को या बहू को जो है वो आप कोई मतलब उसको, अगर आपने 25 लाख रुपया लगाना तो 25 लाख रुपए का उसको कोई चीज़ बना दे, घर बनवा दे उसको, मतलब अपने दामाद को घर आप अपने खर्चा ही करना है, तो इस तरह भी जो है वो किया जा सकता है। घर भी आप लेकर दे सकते हैं। और भी देखें, एक तो ये है कि पब्लिक जमा करके खा के सरफ चली जाए, और एक वो है कि वो कहीं अगले बंदे की जिंदगी जो है वो आसान बन जाए, इस पर भी गौर होना चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें? जिसमें मसला ये होता है कि हमने पहले से ज़हन बनाया होता है कि हमने अपनी शादी पर ये करना है, क्योंकि अमूमी तौर पर यहाँ पाको हिंद के अंदर एक ही शादी होती है, तो इसलिए जो है वो कहा जाता है कि जनाब शादी का मौका तो एक ही मर्तबा आता है। अब इसमें भी जो है वो अपनी ख्वाहिशें पूरी ना की जाएं तो फिर कब की जाएंगी? तो इसलिए जो है बरसों से जिस चीज़ का इंतज़ार होता है और पता है कि इसमें इतना खर्चा करना है, तो उसमें फिर यूं जो है वो रकम बचाने का ज़हन नहीं बनता। अगरचे इसके लिए जो है नक्शा खींचा है खालिद भाई ने, अपने आप को दाव पे लगाना और जो है वो ज़िंदगी अजीरन बनाना, वो सब कुछ जो है वो कबूल होता है, लेकिन अगर हमें इल्म होगा और हम अपनी अकल को यूज़ करेंगे और जहन बनाएंगे, यानी इसके लिए भी जहन बनाना पड़ेगा। ऐसे यानी अभी जो हम बात गुफ्तगू कर रहे हैं वो जहन बनाने के लिए कर रहे हैं कि हमें समझौता करना है, कंप्रोमाइज़ करना है। तो जब इल्म की रोशनी से हम जो है वो मुस्तफ़ीज़ होंगे और इल्म की रोशनी हमारे दिलो दिमाग में आएगी, तो फिर ऐसी बातें भी आ जाएंगी, फिर आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो यूं जो है वो ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। और अगर जो है वो जो हमने शुरू से ज़हन बनाया हुआ है कि नहीं मेरे भाई की शादी हुई थी तो ये हुआ था, बहन की शादी हुई तो ये हुआ था, कज़न ने तो यूं शादी की थी, अब मैं इस तरह नहीं करूँगा, तो फिर जो है वो लोग बातें करेंगे कि जनाब इसने ये किया, बड़ा कंजूस है, ये है वो है।
تو لوگوں کی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی مشکل بنا رہے ہوتے ہیں. تو یوں اپنا ذہن تو بنانا چاہیے، یعنی آپ نے کہا کہ خوش ہونا چاہیے، تو یقیناً آپ کا ذہن بنانے سے ان کا ذہن بنا ہوگا اور ان کو یہ زاویہ بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہوگا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اتنی رقم بھی تو بچے گی. اچھا یہ رقم بچے گی تو انشاءاللہ عز و جل جو ہماری ضروریات ہیں، بعض ایسی زندگی کی ضروریات ہیں جس کے بغیر جو ہے وہ زندگی آسان نہیں ہوتی، جس میں سے ایک مکان کا ہونا بھی ہے. ہم بہت سارے خرچے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اگر ہم یہ خرچہ بچا لیں تو ہمارا مکان بھی بن جائے گا. زندگی ساری جو ہے وہ کرائے پر گزار دی اور مکان بنانے کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اور یوں جو ہے پھر اپنا مکان اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. کرائے والا جو ہے مجھے ایک اسلامی بھائی کے بارے میں معلوم ہے کہ ان سے جو ہے وہ 1 سال کے بعد غالباً جو ہے وہ مکان خالی کروانے کی بات ہوئی تو وہ بہت ڈسٹرب ہو رہے تھے کہ مجھ سے جو ہے وہ مکان خالی کروانے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ حقیقت ہے سلمان بھائی کہ جو کرایہ دار ہوتا ہے نا تو اس کو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی مجھے خالی کروا لیں گے، ابھی آرڈر آ جائے گا، ابھی آرڈر آ جائے گا. اور جیسے عام طور پر ایگریمنٹ جو ہے وہ 12 مہینے کا ہوتا ہے یا 11 ماہ کا ہوتا ہے، تو جب یہ آخری مہینہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ دھڑکا بھی ساتھ ہی لگا ہوا ہوتا ہے کہ ابھی خالی کروا لیں گے. تو یوں جو ہے وہ دیکھیں یعنی کس طرح کی ضرورت ہے مکان آدمی کی. اور یہ ویسے بھی جو شریعت کے جو ہے وہ دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ نفقہ جو ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو نفقہ دینا، اس نفقے کے اندر جہاں کھانا پینا اور لباس ہے وہاں پر رہنے کا مکان بھی ہے. اگرچہ وہ ہمارے نزدیک جو ایک فلیٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، کم از کم ایک کمرہ جس میں جو ہے وہ رہ سکے، وہ کرائے پر ہو یا نہ ہو یہ تو علیحدہ بحث ہے، لیکن جو ہے وہ جگہ کرائے پر ہے تو کرائے پہ تو وہ بھی شوہر ہی ادا کرے گا نا. صحیح. تو بہرحال مکان جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے. تو ہمیں جب ہم اپنے آپ پر غور کریں گے، اپنی زندگی پر غور کریں گے تو پھر ہماری ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور ایک اچھی صورت بن جائے گی اور سمجھوتا کی طرف ہم آئیں گے. اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ سمجھوتے کے حوالے سے جب ہم سمجھوتا کرنے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو قائل کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو قائل کرنے کے مختلف افراد کو قائل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ٹھیک. جیسے ایک بچوں کی والدہ کو، گھر والی کو سمجھانا ہے تو اس کا اندازہ ہم براہ راست بھی سمجھا سکیں گے. بعض معاملات میں جو ہے وہ ہمیں ان کی والدہ سے بات کرنا ہوگی یا ان کے والد صاحب سے بات کرنا ہوگی کہ ان کو اس طرح سمجھا دیں. اور اگر یہی ماں باپ ہی جو پرابلم بنا رہے ہوں تو ہاں تو پھر جو ہے وہ انہی کو سمجھایا جائے گا نا کہ آپ یعنی جب ان کو سمجھائیں گے سب سے پہلے تو جو ہماری سمجھانے کی ترکیب ہے نا وہ گھر والوں کو ہونی چاہیے. اگر محبت پیار سے سمجھائیں گے تو اگر ہم یہ اپنا رویہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، شوہر اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر گھر والی جو ہے وہ بھی سمجھنے کی طرف آ جائے گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے اور وہ خاتون جو ہے وہ ہمارے گھر میں آتی ہے تو بعض اقدامات ہم ایسے کر ڈالتے ہیں کہ جس سے اس کے دل کے اندر ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میرے خیر خواہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر یوں ہی پابندی ڈال دینا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتی. ٹھیک. اور جناب یوں یعنی پابندیاں بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی پابندیاں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا سرب کہ بندہ 7ویں دن ہی جو ہے نا وہ ہر 7ویں دن چلے جی امی کے گھر کہاں جانا جی ماں کی امی کے گھر جانا ہے تو امی کے گھر جا رہے ہیں تو 7 دن کے بعد 2 دن رہ کر آنا ہے، 15 دن کے بعد جو ہے وہ 4 دن رہ کر آنا ہے، یوں مطلب مہینے کے بعد ہفتہ جو ہے وہ رہ کر آنا ہے. اس پر بھی تو کوئی غور خوض ہونا چاہیے نا. دیکھیے یہ بات تو درست ہے کہ گھر والی کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کرے کہ جب یہاں آئی ہے تو اب یہ شوہر کی ضرورت بھی ہے نا، کھانا پینا اور سونا آرام سارا جو ہے خدمت شوہر کی کرنا یہ بھی اس کے جو ہے وہ اگر ہم عذرو شرع دیکھتے ہیں، شریعت کے دائرے میں دیکھتے ہیں، اسلام کی روح سے دیکھتے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ شوہر کی خدمت کرے. اور ہوگی تو خدمت کر سکے گی نا. اگر اپنے ہی جو ہے سسرال جا کے رہنا شروع کر دے گی تو پھر خدمت کیسے ہو سکے. یہ بات درست ہے اپنی جگہ، لیکن جو ہے وہ شوہر نامدار کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ کمپرومائز کرے. اگر وہ جا بھی رہی ہے تو کھلے دل سے اجازت دے دے. جب اس نے تھوڑی اڑی کرنی ہے تو اجازت تو دینا پڑے گی. جب اجازت دینا پڑے گی تو اپنی ناراضی کا اظہار کر کے اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے اجازت تو دینا ہوگی تو پھر جو ہے خوش دلی سے اجازت دے دیں. اب آپ نے جو ہے وہ اگر 7ویں دن یا 10ویں دن کے بعد دیکھیں ایک طے ہے
کہ جب جو ہے وہ جب ان کا دل یہاں لگ جائے گا نا جی تو پھر ان کا وہاں رہنا دوبر ہو جائے گا. صحیح. تو اس لیے آپ اتنی ان کو محبت دیں کہ وہ پھر یہیں رہے نا. آپ کی محبتیں اتنی ملیں گی تو پھر بار بار وہ کیوں جائیں گی وہاں پر. اس میں دوسری سر بہت ریلیونٹ بات کہی آپ نے, اور آپ کی بات سے کوئی ذی شعور جو ہے وہ اختلاف نہیں کرے گا اس بات سے. اس کو ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھا جائے, بعض کرو سر اپنے آپ کو ہمیں ایڈجسٹ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ بھی جیسے کسی پروگرام میں سلسلے میں بیٹھتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اب جیسے اپنے پاس ایک سٹیئرنگ ہے تو جس کے پاس سٹیئرنگ ہے وہ ایکسیلیٹر بھی اسی کے پاس ہے, بریک بھی اسی کے پاس ہے, سب کچھ پھر اسی کے پاس ہے. جیسے چاہے چلائے آہستہ چلائے تیز چلائے, زیادہ بولے کم بولے, کسی کو بولنے دے کسی کو نہ بولنے دے, کم بولنے دے یا نہ بولنے دے, یہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو, جیسے میں آپ میں سے کسی کی جگہ پر بیٹھا ہوں تو پھر مجھے بھی ماحول میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. تو جس عنوان کو ہم جس طرح لے کر چل رہے ہیں کہ اگر کسی کی جو ہے وہ بہن بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس گھر میں رہ کر جن کے ساتھ اس کو جو ہے وہ رہنا ہے ان کی نفسیات کو بھی سمجھے, وہاں پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم تھوڑا جو ہے وہ آپس میں محبت پیار کے ساتھ کچھ وقت جو ہے وہ گزاریں گے, جن کے ساتھ ہمیں شریعت مطہرہ نے جیسے رہنمائی کی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم جو بات کہہ رہے ہیں, جو کرنے کا کہہ رہے ہیں, وہ انڈر امبریلا اسلام ہی ہے, اور جو اسلام کے اصول کے خلاف ہے وہ تو نہ ہماری مراد تھی نہ ہے, اللہ کرے کبھی ہو بھی نہ. تو اس پر آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ آپ تھوڑا اپنا, ٹھیک ہے شروع میں وہ ہوتا ہی ہے آنے جانے کا, اس پر تو کہہ بھی نہیں رہا میں, لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر 7ویں دن ہی جو ہے نا وہ بندہ پہنچا ہوا ہے, یا اب وہ پہنچ رہا ہے یا اس کو پہنچایا جا رہا ہے, یہ ایک اگلی بات ہے. ویسے تو عذروِ شرع 7ویں دن تو جانے کی اجازت ہے اپنے میکے کے ہاں, البتہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر رات وہاں ٹھہر نہیں سکتے. صحیح. ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شرعی اصول و ضوابط بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتے کہ مجھے کیا حق حاصل ہے اور کیا حق حاصل نہیں ہے. صحیح. اچھا, شوہر کو ہی معلوم نہیں ہوتا کہ کتنے دن کے بعد وہ جا سکتی ہے. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ آج کل جو ہے وہ آپ شوہر کی حمایت ہی شروع سے کر رہے ہیں. بہرحال جو ہے وہ ٹھیک ہے, کرنی چاہیے, آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم جو ہے وہ گھر والی کو اجازت دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا نا. 25 سال 30 سال جو ہم نے ویسے بھی تو 20 سال ویسے بھی تو بیوی کے بغیر ہی گزارے ہیں نا. اور اگر وہ جو ہے وہ گھر ایک ہفتے کے بعد مہینے کے بعد چلی جاتی ہے تو ہمیں بھی تو کوئی سمجھوتا کرنا چاہیے. درست فرمایا. اور جو ہے وہ اجازت دے دینی چاہیے. شروع میں اگر آپ اجازت دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور محبت دیتے ہیں, ان کے حقوق ادا کرتے ہیں, آپ کا رویہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل وہ بار بار نہیں جائیں گی. ہمارا رویہ جیسے ہی بہتر ہوتا چلا جائے گا, ہم یعنی شروع سے ہی بہتر ہوگا. میں ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ شروع سے ہی آپ اگر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں, تو پھر آپ کی بات کو وہ بھی اہمیت دیں گی. صحیح. اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی بات وہ مانیں گی اور زندگی ایک آسان ہو جائے گی. اور یقیناً جو ہے وہ گھر والی کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھوتا کریں اور سمجھیں کہ مجھے جو ہے وہ ساری زندگی جب ان کے ساتھ گزارنی ہے, اللہ پاک جو ہے وہ گھر سلامت رکھے. تو پھر جو ہے وہ گھر سلامت رکھنے کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو پیش نظر تو رکھنا ہوگا. ان کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھوتا کریں اور نئے گھر کے اندر آ کر ایڈجسٹ ہو جائیں اور جو ہے وہ اپنا مقام وہاں پر اپنا مقام و مرتبہ بنا لیں. اور مقام و مرتبہ بنتا ہے خدمت سے, ہمدردی سے اور محبت پیار سے. تو جس کے اندر یہ گیٹس زیادہ ہوں گے وہ اپنا مقام و مرتبہ جلدی بنانے میں زیادہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر ہی کھویا رہے گا اور اس کا جو ہے دوسروں پر کیا بیت رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا معاملہ ہے, اگر ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے, ان کی ہمدردی نہیں کریں گے, تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم اکیلے نہیں ہیں. اس معاشرے کے اندر جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا. جب میں چاہتا ہوں کہ میرے احساسات کا خیال رکھا جائے, جو میں سوچتا ہوں میری سوچ کا احترام کیا جائے, تو مجھے دوسروں کی سوچ کا بھی تو احترام کرنا ہے. ایسی بات, مجھے دوسروں کا بھی تو احساس کرنا ہے. میں اپنا احساس اور اپنے حقوق کی بات تو کروں لیکن دوسروں کا خیال ہی نہ کروں, دوسروں کے بارے میں سوچوں ہی نہیں, اور میرے کھانے میں جو ہے وہ میرے دماغ کے اندر دوسروں کے لیے کوئی مقام و مرتبہ اور جگہ ہی نہ ہو, تو میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ معاشرہ تو بنتا ہے لوگوں سے, اور جو ہے وہ کامیاب وہی ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر چلے.
صحیح. مجھے آپ کی بات سے یاد آ رہا تھا کہ جب ہم دارالعلوم میں رہتے تھے نا, جس کمرے میں رہتے تھے, تو اب ظاہر ہے کہ کمرے میں رہتے ہوئے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. جو رومیٹ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کوئی کھانے پینے کی کوئی جو ہے وہ ریفریشمنٹ کی کوئی ترکیب بناتے ہیں. تو میں نے یہ شروع سے اصول بنایا ہوا تھا کہ اس میں نے ضرور حصہ لینا ہے. یعنی جو چھوٹی چھوٹی باتیں کمرے کے حوالے سے ہوتی ہیں اس میں بھرپور شرکت کرنی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے وہ کمرے والے, ویسے ہمارا یہ معمول تھا یعنی ہمارے وہ دارالعلوم کا, کہ سال کے بعد جو ہے وہ کمرہ تبدیل ہو جاتا تھا نا, یعنی جو افراد ہے وہ تبدیل ہو جاتے تھے, اصول تھا. لیکن الحمدللہ عز و جل ہمارے کمرے میں یہ اصول جو ہے وہ باہم جو ہمارے استاذ ہوتے تھے ان کے مشورے سے ہی ہمیشہ جو ہے وہ رہا, دور حدیث شریف تک رہا. تو یہ کیسے ہم ایک دوسرے سے جو ہے کمپرومائز کیا تو اس میں ہمیں کامیابی نصیب ہوئی. اور اگر کمپرومائز نہ کرتے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے بیس بنا لیتے, ناراضیاں اور اس طرح کے معاملات ہوتے, تو یقیناً جو ہے جس طرح ایک گھر نہیں چل سکتا, ایک کمرہ نہیں چل سکتا, اسی طرح ایک معاشرہ بھی نہیں چل سکتا جب ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو کمپرومائز ایک لازمی چیز ہے جو شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر کریں گے. اس پر ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے. مرحبا, ماشاءاللہ. سر ایک اور بات بھی, جو ٹاپک چل رہا تھا اسی کے اوپر, تاکہ تھوڑا کنکلوڈ یہ ہو جائے کہ بعض اوقات میکے جانے پر جو ہے وہ شوہر کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, ساس کو یا سسر کو اس پر جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے, بھی تمہاری بیوی تو, اب جیسے ماں بولے بھی تمہاری بیوی تو ہر جو ہے نا وہ ہفتے بعد ہی جو ہے نا وہ اپنے میکے جا رہی ہوتی ہے, تو کیا مطلب ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں یا ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے یا یہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ یعنی وہ جو ڈائریکٹ جس کے ساتھ ایک واسطہ تعلق ہے اس کو پرابلم نہیں ہے, لیکن جو دیگر ہے, اب بہن جو ہے وہ نند کہہ رہی ہے, مطلب بہن اپنے بھائی کہہ رہی ہے آپ کی تو بیوی جو نہیں, اس کو تو کام ہی اس نے پکڑا ہوا ہے, جا رہی ہے آ رہی ہے, مطلب عجیب معاملہ ہے یہ. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی اپنی والدہ یا پھر جو ہے وہ بہن ایسی بات کرے تو ہمیں ان کا فوراً رد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ آپ, اگر وہ بات صحیح ہے تو کہا جائے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, انہیں جو ہے وہ بار بار میکے نہیں جانا چاہیے. اولاً یہ ہے, اس سے کیا ہوگا کہ ان کا ذہن بن جائے گا کہ ہماری بات کو اہمیت دی جا رہی ہے. اور اگلی بات جو ہے وہ کی جائے کہ جیسے جو ہے وہ اگر ان کی والدہ یہ بات کرتی ہیں, شوہر کی والدہ یعنی بیوی کی ساس, تو اپنی والدہ سے اولاً یہ کہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن امی اگر وہ وہاں پر خوش ہیں تو آپ کی بہو اگر وہاں خوش ہے تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے. اب دیکھیے, بات اگر اس طرح کریں گے تو والدہ بھی کہیں گے چلو میری بہو وہاں پر خوش ہے, ایک دن کے لیے جا رہی ہے یا 2 دن کے لیے جا رہی ہے, تو پھر وہ بھی جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گے. اسی طرح بہن سے بات, اللہ کرے نارمل ہو جائے, لیکن مجھے تو لگتا ہے اس پر تو وہ نا کمال بات ہے, بھائی خوش ہے تو ادھر ہم نے کون تھا اس کو مطلب یہاں سولی پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم کمپرومائز کریں گے, ذہن لوگوں کا بنائیں گے, ان کی نفسیات کے مطابق بات کریں گے اور اپنے اندر لچک رکھیں گے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر لچک نہیں ہوتی. جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں لچک پیدا کریں, اور انشاءاللہ عز و جل اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا, دوسروں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں, اور رب کی رحمت سے جو ہے وہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. ماشاءاللہ. چلیں جی, بڑی پیارے انداز سے موضوع کو لیا ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھ جائیں اس سے پہلے کہ حالات آپ کو سمجھائیں. جیسے خالد بھائی نے کہا ہے, سب کچھ لٹنے پٹنے کے بعد پھر سمجھ آئی تو پھر کیا سمجھ آئی, پھر بس سمجھ ہی خالی رہ گئی ہے اور کوئی شے نہیں ہے. اپنا گھر بچائیں. اپنے آصف بھائی, گھر بچانے کی جو ہے نا وہ انسان جو شادی شدہ بندہ ہے اس کی ترجیح ہونی چاہیے کہ میرا گھر جو ہے وہ بچنا چاہیے. اس پر میں چاہوں گا آپ کچھ روشنی ڈال دیں. ایک بات کہی جاتی ہے کہ بولو تو گھر جلتا ہے, نہ بولو تو دل جلتا ہے. عقل مند وہ ہے جو دل کو جلا لے اور گھر کو بچا لے. اگر بولنے سے ہمارا گھر جلے گا, نقصان ہوگا, پریشانی اٹھانی پڑے گی, تو اب نہ بولے اور دل کو جلا لے. اگر کوڑن ہے بھی تو دل کے اندر اس کو جو ہے نا وہ رکھے دبا کے, اور پھر جب وہ اس کے اثرات دیکھے گا کہ یار میں نہیں بولا تھا, میں نے جو ہے نقصان نہیں کیا, اب آگے اس کو جب راحت نظر آئے گی نا اس نہ بولنے کی وجہ سے, پھر وہ جو دل کی جلن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے جو ہے وہ گھر کو جو ہے وہ بچانا ہی چاہیے, اور عقل مند آدمی جو ہے وہ جوڑتا ہے توڑتا نہیں ہے.
اور ہمیں دیکھیں آپ قرآن مجید نے کتنے پیارے اصول دیے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا کوئی ناچاکی ہو جائے تو اس کے سٹیپ بتائے ہیں کہ یہ کر لو، اس سے معاملہ ٹھیک کر لو، یہ نہیں ہوتا تو یوں کر لو، یوں کر لو. قرآن مجید میں باقاعدہ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، پھر یہ سٹیپ ہے، پھر اسٹیپ ہے. اچھا پھر بھی نہیں بنتی، پھر دونوں طرف سے لوگوں کو بٹھا لو اور آپس میں جو نا صلح کرو، یا پھر کسی بڑی شخصیت کے پاس چلے جاؤ، اپنے خاندان کے بڑے بزرگ کے پاس بیٹھ جاؤ. یعنی اسلام فوراً نہیں کہتا کہ ہاں ختم کر دو، ون شاٹ جو ہے نا فیصلہ کر دو، نہیں، بلکہ اسلام ہمیں جو ہے وہ لے کر جاتا ہے بنانے کی طرف، جوڑنے کی طرف. تو اب جتنا زیادہ ہم جوڑنے کی طرف جائیں گے، اور پھر جو بندہ جس کی طبیعت ایسی ہو کہ مجھے جوڑنا ہے، بنا کے رکھنا ہے، پھر وہ سوچتا بھی اسی طرح سے، اسی ویو میں سوچتا ہے. اور اگر یہ جس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں جی جو ہوتا ہے ہو میری بلا سے، جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، اب وہ پہلے تو ایسے فیصلے بندہ کر لیتا ہے، مگر جب بعد میں دکھ اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے. بعض لوگوں نے زندگی میں اپنے جو ہے وہ ایسے فیصلے جب کیے اور انہوں نے گھر بھی اجاڑ لیا، اپنی زندگی اجاڑ لی، اب بعد میں جو ہے وہ پچھتا رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور کفِ افسوس مل رہے ہیں. اب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو جو ہے نا وہ پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ جو ہے وہ دانہ واپس آئے گا، نہ کھیت آباد ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا انجام ہوگا کیا، یا جو میرا یہ فیصلہ میں سٹیپ لے رہا ہوں آگے جا کے مجھے دن کون سے دیکھنے پڑیں گے. تو یہی ہے کہ بس آدمی جو ہے وہ یہ کر لے کہ بھئی میرے بولنے سے اگر تکلیف ہے تو میں نے نہیں بولنا، اور اگر میرے بولنے سے راحت ہے تو میں نے ضرور بولنا ہے. تو یوں جو ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. مرحبا، کیا بات ہے. دیکھنے کے بجائے نتیجہ بنانے کی طرف آنا چاہیے. جی بعض افراد کا کہنا یہ ہوتا ہے بس جو بول دیا وہ بول دیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب وہ جو دیکھا جائے گا نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی جگہ اگر چیزوں کو آپ ارینج کریں صحیح سے، درست بات کو اس کے لیے کوئی موقع دیکھیں اور اس موقع پر جا کر صحیح انداز سے آپ وہ بات کر دیں، تو وہ نتیجہ وہ ہوگا جو آپ کا بنایا ہوگا. اور ہر بندہ اپنے باغ کی، اگر جو مالی ہے نا، وہ اپنے باغ کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، کس پیڑ کو، کس پودے کو کتنا پانی اور کب کب دینا ہے، یہ اسے پتا ہوتا ہے. جب اس کو یہ فکر ہوگی نا کہ میں نے اس کو اچھی طرح پروان چڑھانا ہے اپنے کھیت کو، یا اس فصل کا اچھا نتیجہ دیکھنا ہے، تو پھر وہ اس کو مینج کر کے چلے گا. ورنہ تو وہ بولے گا لاؤ جی ساری ندی یہیں موڑ دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پھر جو دیکھا جائے گا نا اس میں آپ کے پاس فصل کچھ نہیں بچے گی. اور خالد بھائی میں یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کروں، یہ تو کبھی انسان کا اپنا یہ مزاج ہوتا ہے اور کبھی لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. جی خام مطلب ٹھنڈے دودھ کو پھونکے مار رہے. اور ان لوگوں کا کردار صرف اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیچ میں آ کے ہو نہ کہہ کے فارغ ہو جانا. ہاں جی. تو یوں بعض کا صرف فیملی پرابلم جب ہوتا ہے، فیملی ڈسپیوٹ جب ہوتا ہے، تو اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہوتے ہیں. حالات کو سلجھاؤ کی طرف لایا جا سکتا ہے، چانس ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے نا جی کہ جس میں مطلب وہ ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ صورتحال ہے. اس میں بھی پھر کیا ہے وہ اس کو ہم پھر بعد میں لیں گے. ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے، ایشو ہے، اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، لیکن اچھا بندے میں فلیکسیبلٹی بھی ہے. اچھا اب آپس میں جب اس طرح کی اللہ نہ کرے ناچاکی ہو جاتی ہے تو پھر بہت ساری باتیں جو انڈیویجول بندہ ہوتا ہے، پرٹیکولر بندہ جس کا پرابلم ہے، اس کے ذہن میں بھی آ رہی ہوتی ہیں. یہ فلیکسیبل ہونے کے لیے وہ بات جو پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اب یہ وہ ماننے کے لیے بھی تیار ہے، سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن لوگ جو بیرونی لوگ جو انوالو بیچ میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں جھکنا، یا جھکنا نہیں، یا سبق سکھانا ہے، بس ہم یوں کر کے چھوڑیں گے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو دوسروں کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے بات ہی کرنی ہے، ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے. تو یعنی ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں، اچھا مشورہ دے رہے ہیں، غلط مشورہ دے رہے ہیں. صحیح. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو امین ہوتا ہے، یہ جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. اگر خیر خواہی والا مشورہ دے رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کو ثواب بھی ملے گا. اور اگر ایسا مشورہ دے رہا ہے کہ جو وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ درست نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ بعض اوقات
جسے ہم ہمدرد سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمدرد نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہر مشورے پر عمل کرنے کے بجائے خود بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو مشورہ مجھے مل رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. اچھا میں مشورہ جو ہے وہ قبول کر لوں گا تو پھر کیا نقصانات ہوں گے. بعض اوقات جو ہے وہ ہم سوچتے نہیں ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر جو کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو فوراً کرنے کے بجائے, غصے میں کرنے کے بجائے تھوڑی دیر کے بعد کیا جائے, غور و فکر کر کے کیا جائے, کسی سے مشورہ کر کے کیا جائے. اور اگر جذبات میں آگے کریں گے تو پھر بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو اسی طرح کسی کا ہم مشورہ لے رہے ہیں تو مشورے پر عمل کرنے سے پہلے ہم اس پر غور و فکر جو ہے وہ کر لیں, اور اللہ پاک نے جو عقل دی ہے, عقل سلیم عطا کی ہے, اور کسی اور سے ہی مشورہ کر لیں اور اس کے بعد قدم اٹھائیں. کس مشورے پر عمل کرنا ہے, کس مشورے پر عمل نہیں کرنا, اس کے لیے میری ایک اور بھی تجویز ہے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ علم دین حاصل کریں, مطالعہ کریں اس موضوع سے متعلق جو ہے. اگر آپ کو علم دین ہوگا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہمیں اسے پریکٹیکل طور پر ہمیں اس پر عمل کر سکیں گے. کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا علم دین ہوتا ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ وقت پر کام آتا ہے. صحیح. تو لہٰذا علم دین ہمیں حاصل کرتے رہنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, مدنی چینل ہے, مدنی چینل کے ذریعے, مدنی ماحول کے ذریعے. تو جب مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو رب کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو بہت سارا علم دین دیا بھی جاتا ہے اور زندگی گزارنے کے ٹپس بھی دیے جاتے ہیں. اگر اور پھر مدنی مذاکرہ تو پھر ماشاءاللہ امیر اہل سنت ایسی زبردست گفتگو کرتے ہیں کہ اگر ہم مدنی مذاکرہ دیکھنے کی پابند بن جائیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے پریکٹیکل جو مدنی پھول ہیں, کیونکہ 72 سال الحمدللہ عز وجل امیر علیہ سنت کی عمر ہو گئی, اور آپ نے جو ہے وہ آپ ایسی یعنی شخصیت ہیں کہ جن سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں, ہزاروں لوگ وابستہ ہیں. تو اب آپ کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں, اپنے تجربات بھی شیئر کرتے رہتے ہیں, مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یوں اللہ کی رحمت سے آپ جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا ہیں, یعنی معلومات کے اعتبار سے, گھر گرہستی کے اعتبار سے, طبی معاملات, یعنی کوئی بھی آپ جو ہے وہ شعبہ ہے زندگی دیکھ لیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ معلومات موجود ہیں, اور آپ جو ہے وہ اپنی معلومات مدنی مذاکرے کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم مدنی مذاکرے کے بھی عادی ہو جائیں گے تو بہت سارے مدنی پھول جو کتابوں کے اندر اتنی جلدی نہیں, ڈھونڈنے سے بھی شاید نہیں ملیں گے, وہ آپ کو جسٹ جو ہے وہ ایک مدنی مذاکرے دیکھ کر جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گے. تو یہ زندگی بنانے والے جو ہے وہ علم دین کے مدنی پھول اور تجربے والے مدنی پھول ہم سنتے رہیں گے تو پھر ہمیں انشاءاللہ کون سے مشورے پر عمل کرنا ہے اور کون سے مشورے پر عمل نہیں کرنا, یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بہتر انداز سے سامنے آ جائے. واہ جی واہ, مرحبا. آپ کی کال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بات کنکلوڈ کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اس طرح کی جو بات کر کے آگے نکل گیا ہے نا, وہ تو چلا ہی گیا ہے. فیصلہ جس نے کرنا ہے بھگتے گا بھی وہی, یاد رکھیے گا. پھر اس کو بھگتنا پڑے گا. وہ پھر دوسرا بندہ جو مشورہ دے کر گیا تھا وہ تو بعد میں بولے لے حسن گالی کی تھی, وہ تو بھئی ہم نے تو یہ بات خالی بات ہی کی تھی, ہم نے تو صرف یہی کہا تھا, تمہیں عقل نہیں تھی. یوں بھی ہو جاتا ہے. اور یہ کام جو ہے نا شیطان کا کام ہوتا ہے. شیطان جس طرح قیامت کے دن کہے گا نا کہ اللہ میں بری ہوں ان سے, اسی نے لگایا نا بندوں کو اس طرح برائیوں پہ, پھر کہہ دے گا میں بری ہوں. اور اس طرح یہ جو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں, یہ وہ آگ لگاتے ہیں, پھر کہیں گے کہ میں نے تو ایسی بات کی تھی. ہاں جی, آپ خود غور کر لیتے. تو یہ بھی مہربانی کر کے نہ کریں. بنانے کی طرف آئیں, بسانے کی طرف آئیں, اور اپنے انداز میں تھوڑا کمپرومائز لے کر کے آئیں. آپ کی کال شامل کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور بھی آگے جو ہے موضوع لینا ہے, حالات کے ساتھ بھی کمپرومائز ہونا چاہیے, اور اپنے ادارے کے ساتھ بھی کمپرومائز ہونا چاہیے. جس بھی آپ انسٹیٹیوٹ میں ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, تو ادھر بھی کمپرومائز کیسے کرنا ہے اس پر بھی ہم نے انشاءاللہ بات کرنی ہے. آئیے ابھی بڑھتے ہیں آگے ہم اور آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی, ٹاپک ہے سمجھوتا کریں یا نہ کریں. سر وہ کہیں گے اس پہ آپ کی رہنمائی چاہیے کہ ابھی اس میں ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کی شادی کا فنکشن ہوتا ہے تو لوگ بڑا سمپلسٹی کی طرف جا رہے ہیں, بھائی سادگی سے شادی کر لیں. کچھ پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دلہا والے اگر دلہن والوں کو کہہ دیں کہ ہمیں سادگی سے شادی کرنی ہے, تو اگر وہ جو دلہن والے ہیں وہ اس کو اس دوسرے پرسپیکٹو میں لے جائیں کہ وہ جو بچی کا حق ہے ان کے, جو پیرنٹس نے پہلے سوچا ہوا تھا یا بنایا ہوا تھا یا دلہا والے کو کہا ہوا تھا ہم بچی کی شادی اپنی بڑی دھوم دھام سے کریں گے, لیکن وہ اگر اس کو اس طرح لے جائیں کہ بچی کو انہوں نے جو 4 چیزیں دینی تھی اب وہ بھی اس کے پیسے بھی بچا لیتے ہیں اور بچی کو وہ نہیں پرووائڈ کرتے ہیں, تو آیا کہ کیا پیرنٹس بچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں
और उनको किस तरह लेना चाहिए उस जी। जब शादी होती है और बच्ची को देने की बात आती है तो अमूमी तौर पर तो लोग अपनी बच्ची के साथ हमदर्दी करते हैं जी। और वैसे भी जो है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फरमाया और जो घर गृहस्थी की चीज़ें हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दी थी। और तो ये एक अच्छी चीज़ है, देना चाहिए। और जैसे इन्होंने जिक्र किया है शाद सूरत में ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्ची उनकी है, जब अपने घर से वहाँ जा रही है वहाँ पर तो उसने ज़िंदगी गुजारनी है। बच्चे की परवरिश में भी तो बहुत सारा अखराजात हुए हैं, तो अब जो जहेज़ की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन इसमें जो है वो दूल्हा वालों को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। जब हम अपना जहन बनाएंगे ना तो फिर ऐसी बातें जो है वो नहीं है, मनफी बातें कम आएंगी माशाल्लाह, बड़ी प्यारी और कंप्रोमाइज़ होने की सूरत बन सकेगी। ठीक है। यहाँ सर एक दूसरी बात भी है, इन्होंने तो कॉल में नहीं कहा, ये रुकावट, शादी में रुकावट का एक ये भी प्रॉब्लम बन जाता है, यानी पैसे होते नहीं है भाई, हमने तैयारी कर 2 साल चाहिए, हमें मंगनी होगी भी शादी का 2 साल बाद। अच्छा, अब वो जहाँ रिश्ता होगा भी देख लिया, भाल लिया, सारा छान फटक कर ली, तफ्तीश कर ली, क्या करैक्टर है, क्या किरदार है, क्या फैमिली है, यानी सब देख लिया, अकीदा क्या है, तरीका क्या है, ये तो अव्वलीन बात है, इसको भी मतलब सारा कर लिया। तो अब क्या है, अब हमने तैयारी करनी है जी। कितना टाइम चाहिए? 6 महीने। 6 महीने गुजर के तो अभी हमारी कुछ तैयारी जो है वो बाकी है, हमारा हाथ तंग है, तो हम अभी 6 महीने और मतलब ले लेंगे। इस पर आप जो है वो क्या फरमाएंगे? भाई जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्यों मतलब खाम खा, कोई भी पार्टी है, चाहे लड़के वाले हैं चाहे वो लड़की वाले हैं, इसमें ऐसे खाम खा तैयारियों के लिए मतलब तैयारी करनी है, भी लगे ना भी करते रहे। इसमें ये एक प्रॉब्लम होती है कि जो लड़की वाले होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हमें अच्छा खासा जो है वो जहेज़ बच्ची को देना है, इसकी तैयारी में मगन होते हैं। इसमें एक बेहतरीन बात ये है कि जो दूल्हा वाले हैं वो दुल्हन वालों को ऑफर करें। सही, कि देखिए कोई मसला नहीं है, अगर जहेज़ नहीं भी बनता तो हमें जहेज़ से कोई जो है वो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, हम रह रहे हैं, और जो रब हमें दे रहा है वो आपकी बच्ची को भी रिज़्क़ अता फरमाएगा। आप बस हमें बच्ची दे दें, यानी जो है निकाह कर दें। इस तरह की बात अगर दूल्हा वालों की तरफ से ऑफर आ जाएगी ना तो फिर लड़की वालों का दिल बड़ा हो जाएगा और उनको भी हौसला होगा कि हमने जो है वो निकाह करके देना है। तो इसमें जो 2-2 साल गुजर रहे हैं ना, कुफ मिलने के बावजूद भी जो है वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का भी बाज़-ओ-क़ात अरसा गुजरता है और फिर बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो रहे होते हैं। तो ये मुआशरे का एक बहुत बड़ा, इन जहेज़ के हवाले से भारी भरकम जहेज़ की वजह से जो है वो शादियां रुक रही होती हैं। तो जैसे जो है वो खालिद भाई ने भी जिक्र किया था कि हमने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया है। उसकी वजह क्या है कि जहेज़ का भी मुतालबा जो है वो दूल्हा वालों की तरफ से ठीक ठाक होता है। बाज़ मुतालबे तो रिश्वत के भी जुमरे में आ जाते हैं जो कि नाजायज़ है, यानी बाज़ मुतालबे नाजायज़ भी हैं। ठीक है, तो लिहाजा जो है वो मुतालबात की तरफ आने ही नहीं चाहिए, बल्कि ऑफर करनी चाहिए दुल्हन वालों को भी। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुआशरा हमारा जो है वो बन जाएगा और बहुत सारे मसले जो है वो सलमान भाई हल हो जाएंगे। हमारे मुआशरे की ना हमवारी की एक बहुत बड़ी वजह शादियों के अंदर जो रुकावट है वो भारी भरकम जहेज़ भी है। ऐसी बात। और इसकी जो है वो किस तरह हो सकता है कि जब दुल्हा वाले अपना जो है वो ज़हन बनाए कि अल्लाह पाक ने जब इतना कुछ दिया हुआ है तो बाज़-औक़ात क्या होता है किसी फर्द के आने से भी रिस्क में बरकत हो जाती है। ऐसी बात है। मसला उस तरफ ये है, देखिए करंट सिनेरियो सिचुएशन ये है कि लड़के वाले अगर ऑफर कर भी रहे हैं कि भाई जो सूरत हाल है, आप तैयारी का कोई मतलब मसला प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब ये इसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, हमें निकाह कर दिया, अभी निकाह हो गया है, अब 2 साल हो गए, निकाह हो गया है, तो तैयारियां ही जो है वो चल रही हैं। लड़की वाले हम ऐसे ही करते हैं, हम पहली बेटी को तो हमने एक ट्रक सामान का दिया है तो इसका ऐसे ही करते हैं हम। एक साड़ी कोई यतीम कुड़ी है, सबको फड़ तड़ के आंधी, यानी ये इस पर भी ऐसे खाम मतलब जो है ना वो इसको क्या नाम दूं मैं इसको? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने एक मिसाल दी है कि ये जो जहेज़ ज़्यादा तैयार करना चाहते हैं ना, ये वो स्मोची को याद रखें जिसने अपनी बेटी को जो है वो 4-5 ट्रक जो है ना उसने जहेज़ भर के दिया था
اور جو لڑکے والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا بڑا گھر ہی نہیں ہے، تو اس نے 4 مکان بھی بنا کے دیے اس جہیز کو رکھنے کے لیے۔ فرمایا کہ اس موچی کو نہیں پہنچ سکتے ہو تو پھر تم جو نا کیسے تیاریاں کر رہے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق جو ہے نا ضروری جو جہیز ہے وہ دے دو۔ مطلب خام خواہ جو ہے نا اپنے اوپر وزن لاد رہے ہو، تم تو ایک موچی کو نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا اسلامی زندگی میں کہ تم تو جو ہے نا وہ کیوں اس کو موچی کو نہیں پہنچ سکتے تم جہیز دینے میں، تو پھر تم خام خواہ اپنے اوپر جو ہے نا وزن لیتے ہو۔ ایسی بات ہے نا، یہ بھی آپ نے بڑی زبردست بات کی آصف بھائی۔ وہ یہ بھی استاد صاحب میری نالج میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سامان رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، ہم آپ کا سامان کہاں رکھیں گے، ہمیں سامان نہیں چاہیے۔ تو وہی ہم تو اپنی بچی کی شادی یوں نہیں کر سکتے، کیوں کمپرومائز، مطلب اس پر کمپرومائز کرنا چاہیے نا، لڑکی والوں کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ آپ اچھا بعض چیزیں ایسی بھی دی جاتی ہیں سلمان بھائی کہ جو پھر زندگی میں کام بھی نہیں آتے، اور جو دلہن صاحبہ ہوتی ہیں ان کو پھر صفائی ستھرائی میں وہ سوچتی رہتی ہیں اتنی چیزیں دے دی ہیں، اب میں ان کو کس طرح صاف کر کے رکھوں، اب بچوں کو سنبھالوں یا جہیز والی ساری چیزیں جو ہے وہ سنبھال کے رکھوں، کیونکہ جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی پھر صفائی ستھرائی بھی آپ کی بیٹی کو زیادہ کرنا پڑے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ صفائی کرنے والی بھی جو ہے اس کو میسر آ جائے۔ عمومی طور پر ہمارے جو ماحول ہے پاک و ہند کے اندر، تو اس کے اندر جو ہے وہ نوکرانیاں رکھنے کا رواج عام متوسط طبقے کے اندر نہیں ہے، ایسی بات۔ تو جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کی بیٹی نہیں کرنا ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ چاند جیسے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ دینی ہے، چاند اور ستاروں جیسے، تو ان کو بھی تو سنبھالنا ہے، اور جہیز کا اتنا سامان دے دیں گے تو ان کی جو گرد پڑی ہوئی ہوگی اس پر اس کو کون صاف کرے گا؟ واہ جی اس واہ، کو بھی سوچے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھیں ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں اور کہہ ہی سکتے ہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں، جو اپنی رستہ بتانے والا صحیح رستہ بتا سکتا ہے، اس رستے پر چلنا مسافر کا ہی کام ہے۔ واہ، تو جو زندگی کی گاڑی یہ سفر چل رہا ہے اس کی شاہراہ درست بتائی جا رہی ہے، یہ ہے اس پر آ جائیں۔ تو یہ جو اس طرح خام خواہ کے لیٹ کر رہے ہیں، یہ بس اپنی جیسے وہ نا بھائی خام خواہ کا وہ ایک بنایا ہوا ہوتا ہے اپنا، غبارے میں ہوا یا ڈھول کا پول ہوتا ہے، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے بندے کو۔ میرے بچے مجھے بتائیں، جس کے بچے 2-3 بیٹے جو ہیں، 3 بیٹے آپ لیٹ سپوز 3 بیٹے آپ فرض کر لیں، 3 بیٹے ہیں وہ کمائی کر رہے ہیں، 15-15 ہزار روپے ان کی تنخواہ ہے، 45,000 روپے اب خرچہ چل رہا ہے۔ انہی بچوں کی تنخواہوں سے گھر بھی چلانا ہے اور ایک ٹرک جہیز بھی بنانا ہے، اور ان بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، وہ جو 3 لڑکے جو کما رہے ہیں ان کا بھی کچھ کرنا ہے۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ جو حالات ہوں، جو سینیریو ہو، اور پھر سامنے سے بھی ایک اچھا جسچر جو ہے وہ مل رہا ہو، ایک اچھا انداز مل رہا ہو، تیاریاں ایسے خام خواہ سے لوگ جو ہے وہ بچا رہے ہوں، تو پھر اس اپارچونٹی کو اویل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ جو کرنے والا کام ہے اس کی طرف آئیں، اللہ ہمارے حال پہ اپنا فضل فرمائے۔ آئیے آپ کی مزید قول شامل کرتے ہیں۔ سلمان بھائی، سمجھوتا کریں یا نہ کریں بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ بعض اوقات تو سمجھوتا بہت زیادہ ضروری بھی ہو جاتا ہے جہاں پر رشتے بچانا ضروری، لیکن آج آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جاب ملتی ہے کسی کو تو بعض خلاف شرع کام بھی وہاں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جاب جس کو ملتی ہے وہ آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے، گویا ماحول سے سمجھوتا کر لیتا ہے، نہیں کروں گا تو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر بولوں گا تو نوکری سے نکال دوں گا۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسے موقع پر بندے کو کیا کرنا چاہیے جب خلاف شرع کام بھی ہو رہے ہوں سامنے اور جاب بھی جانے کا خطرہ ہو؟ جی آصف بھائی، دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ وہاں خلاف شرع کام ہونا، دوسرا یہ کہ اس کو خلاف شرع کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو ہے کہ معصیت پر جو ہے نا نوکری نہیں کر سکتے، گناہ پر ہم نوکری نہیں کر سکتے، تو اگر اس کو گناہ پر نوکری پہ رکھا جائے تو یہ تو نوکری نہیں، جائز نہیں ہے، جیسے شراب بیچنے کی نوکری۔ جی کوئی بھی۔ تو اب دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر گناہ ہوتے ہیں تو اب یہاں غلط کام ہوتے ہیں، تو اب اس کے جو ہے نا وہ 3 درجے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو روک لے، اگر اس کے پاس قوت ہے، اقتدار ہے، مینیجر ہے یا بڑا باس ہے تو اگر روک سکتا ہے تو روک لے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا اور یہ زبان سے بول سکتا ہے تو زبان سے اس کو چاہیے کہ نیکی کی دعوت دے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر اس کو برا جانے گا دل میں، لیکن اگر اس کی نوکری خود کی جائز ہے، جائز کام کرنا تو یہ وہاں نوکری کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی پیاری بات بتائی۔ ایک پرابلم یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں
کہ جو چیز ناجائز ہوتی ہے تو ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ بس اس کو روکنا ہی روکنا ہے. تو بعض اوقات ہاتھ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور زبان بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پرابلم بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی نیکی کی دعوت دینا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے. بالکل. آپ کے ادارے میں اگر ناجائز کام ہو رہا ہے تو آپ مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں کہ یہ ہے تو مجھے اس میں کیا کردار ادا کرنا ہے, کہ یہاں کہاں میں سمجھوتا کر سکتا ہوں اور کہاں مجھے بولنا چاہیے. تو جہاں پر بولنا چاہیے اور شریعت لازم کر دے کہ ابھی آپ کو یہاں پر بولنا ہے, تو وہاں پر اگر جو ہے وہ نوکری چھوٹتی بھی ہو تو اب شریعت پر عمل کرنے کا حکم ہوگا. لیکن عمومی طور پر ایسے نہیں ہوتا, ہم بے جا بھی بول رہے ہوتے ہیں, اگرچہ وہ بولنا درست ہوتا ہے, یعنی جو بول رہے ہیں اس پر بات نہیں کر رہا, لیکن جو بولنے کا انداز ہے یا جو کہنے کا انداز ہے وہ درست نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ جاب چھوٹنے کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسی صورت ہو جیسے جو ہے وہ عبد الخالق بھائی غالباً یہ فرما رہے تھے واقعہ سے, تو ان کی آواز ہی جو ہے نا میں نے پہچان لی. تو جیسے یہ مسئلہ ہو تو شریعت جو ہے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے پھر قدم اٹھانا چاہیے, جذبات میں نہیں آ جانا چاہیے. صحیح. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں. کہ ہم جو ہے وہ کسی کے لیے دعا بھی تو کر سکتے ہیں. جی بالکل. دعا کرنا یہ بھی تو ایک کام ہے نا. اور بعضوں کا جو ہے وہ کسی کے بارے میں دل سوزی کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ پاک اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے. جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تو مجھے جو ہمارے سمجھانے والے, آپ یوں سمجھیں کہ سکھانے والے اسلامی بھائی تھے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب آپ نے جو ہے وہ اپنے ذیلی حلقے کے اندر مدنی کام کرنے ہیں جی, اور اسلامی بھائیوں کو اجتماع کی دعوت دینی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, نماز کی دعوت دینی ہے, تو جہاں آپ نے اچھے انداز سے دعوت دینی ہے وہاں پر آپ نے ان کا نام لے کر دعا بھی کرنی ہے. واہ واہ. تو جب ہم کسی کے بارے میں نام لے کر دعا کریں گے تو سلمان بھائی اور گڑ گڑا کر دعا کریں گے, اور نماز تہجد پڑھ کر یا جو ہے وہ کوئی نیکی کر کے دعا کریں گے تو پھر آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی تحفہ پیش کر کے یا کچھ اس کو کچھ چیز کھلا کر سامنے والے کو یا کوئی دعوت کر دیں اگر استطاعت ہے تو, اگر اس طرح کر کے بھی ہم اس کو بات سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا. ویسے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, یہ تحفہ دینے والی بات بھی انہوں نے سکھائی تھی ہمیں کہ آپ نے جس کو دعوت دینی ہے تو ساتھ جو ہے وہ ایک رسالہ ہی پیش کر دیں, اور اگر رسالہ نہیں ہے کوئی کھانے والی چیز ہے آپ خود کھا رہے ہیں, چائے پلا کر جو ہے ان کو دعوت دے دیں. تو یہ بہت سارے جو ہے وہ الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو ہمیں ٹپس ملیں گے اپنے بڑے نگرانوں سے. اور واقعی جو ہے وہ سلمان بھائی, اگر ہم ایک تنظیمی زندگی بھی دیکھیں اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بڑوں کی بات جو شریعت کے دائرے میں آتی ہے اس کو اوبے کرنا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا. تو عمل کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور جو ہم سے منسلک افراد ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ کمپرومائز والی بات اس میں بھی آ سکتی ہے کہ جو ہے وہ ہمیں یوں بھی جو ہے وہ کمپرومائز کرنا ہے کہ جو نگران ہمارا کہہ رہا ہے اگرچہ جو ہے وہ ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہو تو ہم اس پر کریں گے, کمپرومائز کریں گے, ان کی بات مان لیں گے تو ہمارے لیے آسانی کی راہیں جو ہے وہ کھل جائیں گی. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں بیان نہیں کرتا تھا تو ہمارے ایک نگران صاحب تھے, انہوں نے جو ہے وہ بڑے نگران تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ بیان بھی کیا کریں, یوں بیان کرنے کا طریقہ ہے. تو میرے لیے بیان کرنا قدرے مشکل تھا, لیکن ان کی بات جو ہے وہ قبول کی تو الحمدللہ عز و جل ابھی بھی بیان کرنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہو ہی رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں یوں بھی کمپرومائز کرنا چاہیے, جو ہمارے لیے مشکل ہمیں لگ رہا ہو جائز تو پھر جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہوئے جو ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اپنے آپ سے یہ بندہ کمپرومائز کچھ کر لے. چلے یہ بھی ایک بات ہے, اللہ رحمت فرمائے. جاب سے کمپرومائز, اس پر بھی آصف بھائی میں چاہ رہا تھا ہم آئیں, بھائی عبد الخالق بھائی کی بات سے ہم آ ہی گئے کہ بھائی میں تو آفس میں ہی نوکری کروں گا, میری تو تنخواہ یا تو اتنی ہی رکھو یا بڑھاؤ گے تو میں نوکری کروں گا. کیا رائے ہے آپ کی, کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کا کام نہیں تھا, فارغ تھے, تو انہوں نے جو نا کیا کیا, چائے بیچنا شروع کر دی نا, وہ ان کو جو ہے نا وہ کافی آمدنی ہوئی
اور اس آمدنی میں ان کو جو ہے تقریباً 500 روپے 600 روپے 800 روپے روزانہ بچت ہونا شروع ہو گئی. اب وہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں چائے کو دیکھوں ٹرائی کروں. انہوں نے پھر مارکیٹ میں گئے وہ چائے کے لیے, لیکن ان کو پھر جو ہے نا 100-150 روپے بچنا شروع ہوئے. تو مجھے جو ہے وہ انہوں نے کہا, میں نے ان سے پوچھا بھی آپ نے وہ کام کر رہے ہیں؟ کہا بس 1-2 دن کیا تھا تو یوں جو ہے نا وہ کم پیسے ہوئے تو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا دیکھیں آپ کو یہاں کمپرومائز کرنا چاہیے تھا, 100-150 روپے آ ہی رہے تھے نا, بچ رہے تھے نا آپ کو, تو جی جا تو نہیں رہے. تو اب جب اگر ایسا کوئی حالات ایسے ہو جائیں, کہیں کسی کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے, تو اس سے پھر وہاں پر کمپرومائز کرنا چاہیے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہیں جاب کر رہا تھا, اس کی ایج ہو گئی, اب وہ وہاں سے جو ہے نا وہ بڑے عہدے پر تھا, وہاں پر سیلری تھی جی 70,000 روپے 80,000 روپے, اب وہاں سے وہ فارغ ہو گئے جاب ویسے, یعنی ان کی ایج کی وجہ سے یا ٹائم پورا ہو گیا, اب وہ کہیں اور جاتے ہیں, کسی اور ادارے میں بھی تجربہ ہے, بیٹھ کر جو ہے نا وہ اکاؤنٹ سنبھال سکتے ہیں, ابھی بھی ایج ہے سمجھ ہے, لیکن وہاں کے رولز کے حساب سے وہ چھوڑ دی انہوں نے نوکری. اب ان کو جو ہے نا وہ آفر کرتے بھی ہم آپ کو 40,000 روپے دیں گے, آپ کی ایج بھی ہے یہ بھی ہے. اب وہ 40,000 روپے بعض اوقات راضی نہیں ہوتے, نہیں جی میں نے تو اخراجات میرے بہت سارے ہیں. تو اب کرنا کیا چاہیے, اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس پہ کمپرومائز کرتے ہوئے دوسری جگہ پر اگر 40,000 روپے مل رہے ہیں تو وہاں پر اس کو جاب کو جو ہے نا وہ لے لینا چاہیے, جاب کرنی چاہیے. اور اگر یہ بھی اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ آفس کے اندر بیٹھ کے کام نہیں کریں گے, اب آپ کو آؤٹ ڈور کام کرنا پڑے گا, جو ہے نا وہ آپ کو باہر جانا پڑے گا, تو اب وہ اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے کہ اگر اتنی ہی سیلری میں اس کو باہر جانا پڑ رہا ہے اور وہ اس کے منصب کے مطابق کام لیا جا رہا ہے, تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے نا بالکل لینا چاہیے. اس کو مدینہ جاب چھوڑ دینا, نوکری چھوڑ دینا یہ کوئی حل نہیں ہے. یاد رکھیے جو آ رہا ہے یہ بھی چلا جائے گا, اور آگے آئے گا یا نہیں آئے گا یہ گارنٹیڈ نہیں ہے, چانس بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی پھر ایک الگ بات ہے. تو یوں بھی اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا بندہ اس موڈ کے اندر لے کر کے آئے کہ نوعیت اگر چینج ہو رہی ہے تو بندہ بھی جو ہے چینج ہو جائے, لیکن انڈر امبریلا اسلام وہی بات ہے کہ ایسا کام نہ ہو جس کو شریعت نے روک لگائی ہے, تو یہ بھی ہونا چاہیے. اور خواہ مخواہ کی باندھے بنو کے کیا ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. غیبتیں کریں گے یا جو ہے وہ بعض اوقات لوگ بہتان ترازیوں پر بھی اتر آتے ہیں, یہ 4 بندے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے, انہوں نے اپنا تو سب کچھ کر لیا ہے, حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا انہوں نے کیا 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 نہیں کیا, یا وہ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. جی بالکل, ہاں جی. تو یوں بھی انداز پہ نہیں آنا چاہیے اور حالات کے ساتھ بھی سمجھوتا ہونا چاہیے. اور یہ اس سیکوینس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر دال کھانے کی پوزیشن ہے تو دال کھا لیں. ویسے دال بھی سستی نہیں ہے, میں صحیح بتاؤں آپ کو, جو دال کھا رہا ہے نا وہ بھی مطلب ہے, دال تو کھا رہا ہے. اور اگر سبزی کھانے کا ہے تو سبزی بھی آج کل تو 500 روپے کا نوٹ لے کے آپ سبزی خریدنے جائیں اور واپس آئے تو پتا چلے گا آپ کو کہ کتنے پیسے جو ہے وہ بچتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. محمد عمیر رضا عطاری چشتی شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عزوجل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. ماشاءاللہ عزوجل آج بہت پیارا موضوع ہے, سمجھوتا کریں یا نہ کریں. سمجھوتا میں بھی لفظ نہیں سمجھا تھا کہ کیا مطلب ہے, آپ نے کمپرومائز بتایا تو پھر مجھے معلوم ہوا, حالانکہ میں اردو ادب سے کچھ شغف رکھنے والا ہوں. ماشاءاللہ میری نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ نعت سنا دیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. مرحبا جی. میرا نام محمد جیور اقبال ہے, واقعہ چھانگا منگا سے بول رہا ہوں. نعت خان سے گزارش ہے مجھے یہ نعت سنا دے, مدینہ یاد آیا ہے. مرحبا ماشاءاللہ جی. محمد عمیر حمزہ عطاری واقع سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں, لیکن جب نعت شریف پڑھتے ہیں کمال کر دیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ یا تو ہمیں آج کلام باہو سنا دیں یا کوئی اور پنجابی کلام سنا دیں, آپ کی نوازش ہوگی. ماشاءاللہ بڑی مہربانی جی, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ. من نانم کے من دانم. ویس بھائی ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ ویس بھائی سے کلام سنیں گے انشاءاللہ. ویس بھائی کوئی پنجابی کلام بھی یاد کیا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا ماشاءاللہ. چلیں جی مزید کال شامل کر لیتے ہیں, میں سے بھی لیتا ہوں, پھر ابھی آپ ہی کی باری ہے انشاءاللہ. جی میرا نام مجاہد علی عطاری ہے, میں لالکانہ سے بات کر رہا ہوں. واہ واہ صحیح, واہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. آپ ہمیں یہ نعت سنا دیں, مدینہ یاد آیا ہے. واہ سنا, واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی
میرا نام سید زاہد علی قادری اشرفی ہے، کراچی سرجانی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ پروگرام کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے بہت پسند ہے کی فرمائش ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی۔ ٹھیک ہے جی جی میلبرن آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں سہیل، میں پاکستان سے ہوں، ایبٹ آباد سے۔ نعت اگر آپ سنا دیں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، مرحبا، اللہ اللہ۔ جی محمد عامر اختاری، بابل مدینہ کراچی، نالی آباد سے سلسلہ کھولے آپ صلی اللہ کہتے کہتے ہوئے میرے ماشاءاللہ سے ناقص کلام کی فرمائش تھی کہ ماشاءاللہ سلمان بھائی بھی نعت خان سے ہی وجہ نعت خان ہے، اللہ تعالیٰ جو آواز رکھے، سلامت رکھے، بھی آواز کو شادہ رکھے۔ سلمان بھائی سے کلام کی فرمائش تھی، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ نے ناقص کلام کی فرمائش کی ہے۔ ناقص کلام تو مجھے کوئی ایسے ناقص کلام یاد تو نہیں ہے، اور جو کلام آپ نے پڑھ کے سنایا ہے یہ بھی قطعاً ناقص نہیں ہے، حسن رضا خان رحمہ اللہ کا جو ہے وہ کلام ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں آصف بھائی آپ؟ سبقت لسانی سے شاید لفظ ناقص نکل گیا، ناقص مشورہ ہے یہ کلام وغیرہ کہتے ہیں۔ جی سید احمد حمزہ رضا اطاری سانگلہ ہل سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے۔ وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا جی جام نگر سے سگی عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری وساری ہے، یہ کلام سنا دیجیے۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی فیران تیرا۔ مرحبا جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ مدینہ یاد آیا ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ کچھ آپ کے میسیجز جو ہیں وہ میں شامل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کافی سارے میسیج ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد ذیشان بھائی ہیں، بڑی مہربانی جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امریکہ سے تعلق ہے، شاہزیب نام ہے، مدنی چینل پسند ہے، دادی اسپتال میں ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کو صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ زین بھائی ہیں، زین مصطفیٰ بھائی ہیں صفدر آباد سے، بڑی مہربانی۔ ڈاکٹر فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھیں، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑنے سے بہتر ہے۔ لائف وڈ بی ایزیئر، سمجھوتا کرنا سیکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بنت سلیم ہے، ان کا میسج ہے کہ دعائے مدینہ سے نواز دیں، اللہ کریم آپ کو حاضری نصیب فرمائے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، یہ کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو، بہت شکریہ۔ یہ کہہ رہے ہیں جی پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی۔ سرگودا سے میسج ہے جی، بڑی مہربانی۔ بنت سلامت علی اتاریہ کراچی سے، یا خدا حج بے بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یہ کلام سننا ہے۔ بنت خالد محمود اتاریہ پاک پتن شریف سے، کلام کون سا سننا ہے ان کو؟ خالد بھائی سے ان کو کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں، اور بھی آپ کے کافی سارے میسج ہیں۔ وائس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے، ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400
شہرے ہیں ان چاروں کے سر چڑھ کر تیری پیزاروں کے پھر اٹھا ولائے یاد مغیلہ نے عرب کھینچا دامن دل سوئے بیابان نے عرب پھر اٹھا ولائے میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بلا لو آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے
साजीदार है बाहु मुर्शिद साजीदार है बाहु मैनू लख करोड़ा वाह जी वाह माशाअल्लाह। शेर है हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमहुल्लाह का, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुलनते आई हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जे ए बूटी लाई हूँ। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया किराम की बरकतें अता फरमाए और अल्लाह करीम की बिला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत को उम्र खिजरी नसीब फरमाए, सेहत सलामती आफ़ियत के साथ, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़िक्रुल्लाह करने की, अल्लाह तबारक व तआला को याद करने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब दे रहे हैं, हुस्न अखलाक सिखा रहे हैं, अच्छा किरदार जो है ये हमें जो है वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अल्लाह करीम हम सब पर अपना फजल फरमाए। कंप्रोमाइज़ करें या ना करें, समझौता करें या ना करें, ये हमारा उन्वान है और इस पर जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। सर मैं ये चाहूँगा कुछ इस पर भी बात होनी चाहिए कि हम अपने ईमानियात पर, एतकादियात पर, अपने दीन पर भी समझौता हम नहीं करेंगे। ये बाज़ का तो सब रिस्क बंदे को मिल रहा होता है, प्रॉब्लम वहाँ पर आता है कि जब वो आउट ऑफ इस्लाम जाकर मिल रहा होता है, यानी पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन ये तरीका अल्लाह रसूल से रोका, अल्लाह रसूल ने रोका है, इस तरीके पर जाने से अल्लाह रसूल की नाफरमानी है। तो अब मैं यहाँ समझौता कर जाऊँ हालात के साथ, यार क्या करूँ, काम तो है नहीं, अब चलो हराम से ही मिल रहा है तो चलो आने दो, क्या फरमाएंगे आप? देखिए बुनियादी बात तो ये है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो ये जहन बना ले कि मुझे हलाल ही कमाना है और हराम की तरफ जो है वो सोचना भी नहीं है हराम के बारे में। तो जब ये ज़हन बन जाएगा और अल्लाह ताला से लो लगाएगा तो रब की रहमत भी उसकी तरफ ज़रूर बढ़ेगी और अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ हलाल अता फरमा देगा। जो रब हराम के ज़रिए जो है वो हम कोई ऐसी काम करते हैं जिससे हमें हराम की तरफ से रिज़्क़ मिल रहा है, तो रब ताला की रज़ा के लिए जब हम हलाल की तरफ आएंगे तो वो अल्लाह पाक रिज़्क़ क्यों नहीं देगा जी। तो इसलिए ज़हन बना लेना चाहिए कि हमें हलाल ही जो है वो कमाना है, हलाल ही खाना है, हलाल ही खिलाना है। जब ये ज़हन बन जाएगा तो इंशाअल्लाह रब ताला रास्ते भी खोल देगा। असल में जो है वो कमज़ोरी हमारे ईमान की है, हम अपने ईमान को मजबूत करें। ईमान की मजबूती नेक आमाल से ही हो सकती है। जितना ईमान मजबूत होता चला जाएगा शरीयत पर अमल करने में आसानियाँ भी होती चली जाएंगी। मुश्किल ज़रूर है, बाज़ वक़्त हालात जो है वो ऐसे बन जाते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है कि अब करूँ तो करूँ क्या। ये इम्तिहान की घड़ी होती है, ये भी गुजर ही जाती है। तो लिहाजा जो है वो हमें शरीयत पर अमल करना ही, हर यानी जो भी लम्हा आए, जो भी हालात आए, तो एक ये ज़हन बना लेना चाहिए कि मुझे शरीयत पर ही अमल करना है, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। वाह जी वाह, बड़ी प्यारी बात कही। जो रिस्ट्रिक्शंस और जो हुदूद इस्लाम ने दी हैं, इन हुदूद को हमने पामाल नहीं करना। आसिफ भाई, रिश्ते भी मिल जाते हैं, रिज़्क़ भी मिल जाता है, आसानियाँ भी हो जाती हैं, राहतें भी हो जाती हैं, लेकिन बंदा इन चीज़ों की वजह से अल्लाह रसूल की नाफरमानी वाले रास्ते पर ये हरगिज़ ना चले। मैं चाहूँगा इस पर आप मज़ीद कुछ कलाम फरमाएं। देखिए, अल्लाह पाक ने बंदे का रिस्क तो लिखा हुआ है जी। अब ये बंदे पर है कि वो हराम तरीके से उसे हासिल करता है जी या हलाल तरीके से हासिल करता है। सही। हलाल से हासिल करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी राज़ी, रसूल करीम भी राज़ी, और इंशाअल्लाह आगे जब औलाद है उसके अंदर भी जो है वो तस्लीम और रज़ा पैदा होगी, और इसी तरह से रिस्क हलाल बंदे को जन्नत तक ले जाता है। वाह। और हराम की तरफ जाएगा तो ये जन्नत से रुकावट बनता है। सही। ला यदखुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम और कमा क़ाल अलैहि इस्लाम। हदीस पाक में फरमाया गया, जिस जिस्म की हराम से परवरिश हुई वो जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ بندہ حلال کھائے گا، اس حلال کی برکتیں اس کے جسم میں ظاہر ہوں گی، اس حلال کی برکتیں جو ہے وہ اس کے گھر میں ظاہر ہوں گی، اور جب بندہ رزق حلال کمائے گا اگرچہ وہ تھوڑا ہے لیکن جب رب کریم اس میں برکت رکھ دے گا تو اصل تو چیز برکت ہے، اور جب برکت مل گئی تو اس سے نور بھی ملے گا، اس سے رحمت بھی ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوں گی اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو انسان کو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور اس معاملے میں جو ہے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور لفظ سمجھوتا پہ بھی غور کریں، سمجھو اور تے اگر الگ سے پڑھیں تو یعنی اندر تک جا کے سمجھو اس کو، اسی طرح سے غور کر لو تو کہ یہ معاملات کیا ہیں، کہ یہ میرے لیے ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہم نے ایک مانا ہے اب اس کی ماننی بھی ہے، کیا یہ نہ ہو کہ بس اللہ کو ایک ماننا اس کی ایک نہیں ماننی، یہ طرز زندگی اچھا نہیں ہے، یہ نافرمانی والا اور بغاوت والی طرز زندگی ہے۔ ہمیں فرما بردار بننا ہے، ہمیں اطاعت گزار بننا ہے۔ ہم غور کریں، اپنے باس کی بھی تو مانتے ہیں، ڈاکٹر کی بھی تو مانتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے اس کی بھی تو مانتے ہیں، کتنے لوگوں کی مانتے ہیں، بیگم کی مانتے ہیں، اور سب کی کتنے لوگوں کی بچوں کی مانتے ہیں، بچوں کی مانتے ہیں، تو سسرالیوں کی مان لیتے ہیں۔ جی تو اب اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی بھی ماننی چاہیے، تو اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ اور اس کا رسول یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں این یردوہ، ان کو زیادہ راضی کیا، ان کو راضی کیا جائے۔ سبحان اللہ، ہے نا، رب راضی تے جگ راضی، سب راضی، اور اللہ کی نافرمانی کے رستے پر ہم نے نہیں جانا، اور اس پر ہم جو ہے وہ کمپرومائز بالکل بھی نہیں کریں گے۔ آسان سی بات جو ہے وہ اس معاملے میں یہ ہے کہ شرعی رہنمائی ہم لے لیں کہ شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ اس معاملے میں اس پرٹیکولر سینیریو کے اندر مجھے کمپرومائز کرنا ہے یا مجھے اس اپارچونٹی کو ریفیوز کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو جو شرعی رہنمائی مل جائے اس کے مطابق پھر بندہ آگے قدم جو ہے یہ بڑھائے، اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے ایک موقع جو ہے وہ فراہم کیا ہے دارالفتہ اہل سنت کا۔ تو دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، فون نمبرز الحمدللہ ہمارے ہاں آپ کو دکھائے بھی جاتے ہیں، بتائے بھی جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ رابطہ کر کے شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر نمبر لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ بعض اوقات نمبر ایک ہوتا ہے، یاد رکھیے اگر ایک نمبر ہے تو وہ صرف ایک وقت میں ایک ہی جگہ جا رہا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہمارا استخارہ کا جو نمبر ہے وہ 16 لائنوں پر جمپ کرتا ہے، یعنی 16 کالز اس ایک نمبر پر ایک وقت میں جو ہے وہ اٹینڈ ہوتی ہیں، تو یوں بھی سلسلہ کار ہوتا ہے۔ تو نمبر آپ دارالفتہ کا اپنے پاس رکھیں، اور دارالفتہ سے بھی اگر آپ سوال کریں تو وہ حلال حرام کا سوال کریں تو یہ زیادہ بینیفیشل ہے، زیادہ بیسٹ جو ہے وہ بات ہے۔ اور اب اس کے علاوہ میں مزید مثالیں نہیں دیتا، لوگ بعض اوقات مفتیان کرام سے بھی کویسچن بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بس پھر وہ خالی کویسچن ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے آ کے کہا کہ شیطان جو ہے وہ کیا اس کی بیوی بھی ہے، اس طرح کا کچھ سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے نکاح میں نہیں گیا تھا۔ اللہ اس طرح سے جو ہے نا وہ یعنی کہ جن سوالات سے کچھ حاصل اصول نہیں ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا، ماشاءاللہ۔ سوال علم کی چابی ہے، لیکن چابی آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ نہیں لگتی نا، ہر جگہ نہیں لگتی۔ چلیں یہ بھی بات ہے، مرحبا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں علم دین جو ہے وہ سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، مدنی چینل کے ذریعے گھر پر آ کر الحمدللہ اتنا اچھا ایک جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، موقع دیا جا رہا ہے، تو اس کو اویل بھی کریں اور اس کے ساتھ اپنا تعاون بھی کریں۔ مدنی چینل کے ساتھ بھی اس کے ساتھ تعاون دو طریقے سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ مدنی چینل دیکھیں، ایک بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مدنی چینل کے ساتھ ہمارا مالی تعاون بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، سیٹلائٹ فیس ہے، اور بھی مطلب لائٹیں جل رہی ہیں تو اب یہ بجلی سے جل رہی ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں بجلی جو ہے نا یہ بل والی ہی بجلی ہے، تو ہم تو لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بجلی چوری نہیں کرنی چاہیے، تو بل تو بجلی کا جتنا آنا ہے وہ آنا ہی آنا، چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کے ساتھ اپنا اچھا تعاون ہم اگر کریں گے، جتنا کنٹریبیوشن ہماری استطاعت میں ہے، طاقت میں ہے، تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ماشاءاللہ، اس کا ایک پرومو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، ان کی آئیے یہ پرومو دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی
मजलिस IT दावत इस्लामी की जानिब से आशिकाने रसूल के लिए अपनी सहूलत के मुताबिक इल्म दीन सीखने का मौका, कुरान टीचर मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके जरिए अब आप अपनी सहूलत के मुताबिक मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने स्मार्टफोन के जरिए कुरान टीचर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इल्म दीन की बरकतें हासिल कीजिए। वाह जी वाह, ये बिल्कुल फ्री डाउनलोड है, इसका कोई पैसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप इसको इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें। अल्लाह करीम हम सब पर अपना फजल फरमाए। और याद रखिए, बाज़ औक़ात थोड़ा सा पीछे हट जाना, अपनी बात को जो है वो छोड़ देना, बहुत बड़े फ़ायदे का सबब भी बन सकता है। और सर अब मैं चाहूँगा आप आखिर में इस पर भी कुछ गुफ्तगू फरमाएँ कि हर बात में बंदा अपना ही ना सोचे। बाज़ औक़ात बच्चों का सोचना होता है, बाज़ औक़ात मतलब दूसरे के बारे में सोचना था, ये जो कर रहा है नादानी कर रहा है, नुकसान उठाएगा बेचारा, कभी उसका भी सोचना होता है। बंदा थोड़ा स्टेप जो है वो बैक आ जाए। जी बिल्कुल, अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपके अंदर जो है वो ज़रूर तब्दीली का अंसर भी होना चाहिए, अपने आप को तब्दील करना चाहिए। जब आदमी किसी जगह जाता है, माहौल तब्दील होता है तो हम भी तो तब्दील होते हैं ना। जैसे हम अब गर्मी वाले इलाके में हैं तो अब हमें ऐसा लिबास पहनना चाहिए ना कि जिसमें हमें गर्मी ज़्यादा ना लगे। अब इसी में जो है वो हम सर्दियों वाला लिबास पहन लेंगे तो फिर शायद जो है वो दू भर होना ही नहीं होगा, ज़िंदगी दू भर हो गई तो फिर ज़िंदगी दू भर ही हो जाएगी जब आप जो है माहौल के मुताबिक जो है आप समझौता नहीं करेंगे। माहौल से समझौता करना ये भी ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब समझौता करने का ज़हन होगा शरई दायरे कार में रहते हुए तो बड़ी कामयाब और आसान ज़िंदगी गुजारेंगे, वरना खुद भी परेशान होंगे और अपने साथ मुंसलिक जो लोग हैं उनको भी परेशान करेंगे। अल्लाह हमारे हाल अक्लमंदी की अलामत बताई गई है कि गर्मियों में गर्मी वाले कपड़े पहनता हो बंदा और सर्दियों में सर्दी वाले, ये अक्लमंदी की अलामत, यानी माहौल के मुताबिक डलना ये अक्लमंदी है। माशाअल्लाह। चलिए जी, सादो सलाम पढ़ते हैं, प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के घरों पर अपना फजल फरमाए, आमीन, बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह रहमतों से भरी भुले